أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. المدد 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 یا خدا، المدد 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 یا خدا، المدد 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 یا خدا. یہ بھی مانا کہ میں تو گناہ گار ہوں، یہ بھی مانا کہ میں تو گناہ گار ہوں، یہ بھی مانا کہ میں تو خطا کار ہوں، یہ بھی مانا کہ میں تو خطا کار ہوں. بخش دے میرے مولا تو میری خطا، مولا بخش دے میرے مولا تو میری خطا. المدد 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 یا خدا، المدد یا خدا، المدد 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 یا خدا، المدد 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 یا خدا. بحر سیاہ موج بلا میغ غم، بحر سیاہ موج بلا میغ غم. ایک جان ہے میری اور لاکھوں ہے غم، ایک جان ہے میری اور لاکھوں ہے غم. میری ڈوبتی نیا کنارے لگا مولا، میری ڈوبتی نیا کنارے لگا. المدد 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 یا خدا، المدد یا خدا، المدد 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 یا خدا، المدد 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 یا خدا. بت گدا کے بتوں کو غلط جان کر، بت گدا کے بتوں کو غلط جان کر، آ گیا ہوں میں تجھ کو خدا مان کر، آ گیا ہوں میں تجھ کو خدا مان کر. بت گدا کے بتوں کو غلط جان کر، آ گیا ہوں میں تجھ کو خدا مان کر. اپنی آغوش رحمت میں دے دے پناہ مولا، اپنی آغوش رحمت میں دے دے پناہ. المدد 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 یا خدا، المدد یا خدا، المدد 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 یا خدا، المدد 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 یا خدا.
اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی کو بناؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن آقا یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو، رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو، یوں نہ اختر تو پلاؤ میرے مولا در در، آقا یوں نہ اختر تو پلاؤ میرے مولا در در، یوں نہ اختر تو پلاؤ میرے مولا در در، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، میری
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Before listening the sunnah of Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, let us send salutations on our Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Recite with me, As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyullah, sallallahu ta'ala alayka wasallam. Today I am going to tell you the sunnah of sneezing. Sneezing is a non-violent reaction which every person experiences. Islam has taught us some etiquette and manners of sneezing. Sneezing is the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala because it removes all dirts from the nose as well as it relaxes the mind and improves the working of a mind. Sneezing is liked by Allah subhanahu wa ta'ala and yawning is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. Let me tell you what should a person recite while sneezing from the Hadith Mubarakah. Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu narrates that the Prophet sallallahu ta'ala said, if any one of you sneeze, he should say Alhamdulillah, all praise belongs to Allah, and his companion or a brother should say Yarhamukallah, may Allah shower his mercy on you. When later the former should say Yaghfirullahu lana wa lakum, may Allah forgive us both. The lovers of beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala wasallam, if a person sneezes, he should say Alhamdulillah, and who listens this voice of Alhamdulillah should say Yarhamukallah. And by listening this reply, the sneezer should say Yaghfirullahu lana wa lakum. The lovers of beloved Prophet sallallahu ta'ala wasallam, it says, if a person says Alhamdulillah and this voice is heard, it is wajib for a person to reply by saying Yarhamukallah. The lover of beloved Prophet sallallahu ta'ala wasallam, if a person is sitting in different room and you are sitting in different room and both between them there is wall, if a person sneezes in different room and the voice of Alhamdulillah is heard by you, so it is wajib for you to say Yarhamukallah. If any Muslim brother sneezes and he do not say Alhamdulillah, so it is not wajib for you to reply by saying Yarhamukallah. The lover of beloved Prophet sallallahu ta'ala wasallam, in one hadith Mubarakah, Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala narrates, the Prophet sallallahu ta'ala wasallam used to cover his face by hand or a cloth and muffle his voice. The lover of Prophet sallallahu ta'ala wasallam, when you sneeze, it is sunnah to cover a face by a hand or a cloth or a handkerchief, etc. The reason, because when a person sneezes, there are lots of dirt come out of the nose. Researchers says 2,000 to 5,000 bacteria come out of the nose. So while you sneeze and while dirts and bacteria are coming out of the nose, if you will not cover the face, so it is obvious the person sitting around will be troubled. So Islam has taught us this etiquette and manners of sneezing. The lovers of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, there are some person while sneeze they louder the voice. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, when a person sneezes and by loud voice, the shaitan is pleased. So it is necessary for us while sneezing, we should lower the voice as quiet as possible. The lovers of beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, as well as it is necessary to reply the sneezer till 3 times. If a person sneezes more than 3 times, so it is an indication that a person has a cold or some different illness. If a person replies, if a person is sneezing 3 times, 4 times, so till 3 times it is necessary for us to reply. If more than 3 times person is sneezing, if we will reply, so obviously Allah subhanahu wa ta'ala will grant us. To the lovers of beloved Prophet sallallahu ta'ala wasallam, so this is the sunnah of sneezing. First of all, we must say Alhamdulillah while sneezing. A person who will listen should say Yarhamukallah, and by listening the reply, a person should say Yaghfirullahu lana wa lakum, may Allah forgive us both. And while sneezing, we must cover our face by a handkerchief or a cloth or by hand. And the lovers of Prophet sallallahu alaihi wasallam, try to apply this sunnah in your day-to-day life. May Allah forgive us, all of us, and may Allah give us ability to apply this sunnah of sneezing and all sunnah in our life.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی شاہ کرلا کے ہونے والے بدھ کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم اور آپ گزشتہ چند ہفتوں سے اذان اور اقامت کے مسائل سماعت کر رہے تھے. انشاءاللہ آج ہم تیمم کے حوالے سے چند مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیمم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب بندے کی قدرت کے باہر ہو پانی کا استعمال کرنا، یعنی جب پانی پر قدرت نہ ہو اس وقت مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اجازت دی گئی کہ بندہ پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرے، جسے ہم اور آپ تیمم کہتے ہیں. آئیے تیمم کے حوالے سے چند باتیں سماعت کرتے ہیں کہ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کتنی صورتیں ہیں کہ جن کی بنا پر بندہ تیمم کر سکتا ہے، کون کون سی وہ کنڈیشن ہے جس کی بنا پر تیمم جائز ہوگا. فرمایا گیا کہ تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں. سب سے پہلا نیت کرنا، کہ بندے کے دل میں ارادہ ہو اور بندہ زبان سے کہہ لے، بہتر ہے کہ غسل کی نیت سے یا وضو کی نیت سے بندہ جو ہے تیمم کر رہا ہو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ پورے منہ پر ہاتھ کا پھیرنا، اور تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا، اور اگر انگلی میں انگوٹھی پہنا ہو تو انگوٹھی کو پھر جو ہے گول گھما کر، پھرا کر یا انگوٹھی نکال کر دھونا، یہ بھی فرض آئے گا. لیکن 3 باتیں تیمم میں جو فرض ہے، سب سے پہلا نیت کرنا، کہ تیمم کا ارادہ ہونا، نیت ہونا. دوسرا چہرے کا مسح کرنا، پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا. اور تیسرا دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا. اب طریقہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جب بندے کا ارادہ ہو تیمم کرنے کا تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر لے اور مٹی پر مارے. نیت کر لے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر کر انگلیاں مٹی پر مارے. اس کے بعد جو گرد و غبار لگ جائے، اگر زیادہ ہو تو اسے جھاڑ لے، اس کو تھوڑا جو ہے کلین کر لے، جھٹک دے. اس کے بعد اسی ہاتھ سے جو ہے پورے چہرہ، جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے پورا جتنا چہرہ ہمارا دکھائی دیتا ہے، پیشانی کے اوپر کا، پلک کے اوپر کا حصہ، آنکھ کے نیچے کا حصہ، جب ہم منہ بند ہوتا ہے تو جتنا ہمارا ہونٹ کا حصہ ظاہر ہوتا ہے وہ، داڑھی کا یہ حصہ، ناک کے نیچے طرح کا حصہ، دونوں کن پٹیوں کا حصہ، یعنی جسے ہم اور آپ چہرہ کہتے ہیں. اور وضو میں ہم دھوتے ہیں، جس میں وضو میں دھونا جو حصوں کا فرض ہے، اسی طریقے سے تیمم میں اتنی جگہوں پر، ان جگہوں پر جو ہے ہاتھ پھیرنا بھی فرض ہے. تو یہ دوسرا فرض ہمارا ادا ہو جائے گا. اب تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا. تو دوبارہ سے مٹی پر ہاتھ مارے گئے. ہاتھ مارنے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرے گے. اب مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہے اس کو سیدھے ہاتھ کی جہاں سے انگلی کی شروعات ہوتی ہے وہاں رکھ کر اس طریقے سے آگے لے جایا جائے گا کوہنی تک. پھر اس کے بعد جو آگے کا حصہ ہے وہاں سے لے کے آگے کی طرف انگلیوں تک لے کر آیا جائے گا. اب اس کے بعد دوبارہ سے ہاتھ مارے اور الٹے ہاتھ کی جہاں سے انگلیاں شروع ہوتے وہاں سے شروعات کرے اور ہاتھ کو پورا پھیرتے ہوئے، مس کرتے ہوئے کوہنیوں تک جائے. پھر اس کے بعد ہاتھ گھما کر واپس سے ہاتھوں کو آگے انگلیوں تک لے کر آئے. تو یہ ہو گیا ہاتھوں کے مسح کرنے کا طریقہ. اب فرمایا گیا کہ تیمم تو ہم نے کر دیا، تیمم کا طریقہ دکھا، لیکن تیمم جائز کب ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ 10 صورتیں بتائی گئی، 10 کنڈیشن ہیں جن کی بنا پر ایک بندے پر جو ہے مٹی کے ذریعے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا.
اور تیمم جو کیا جاتا ہے وہ مٹی کے ذریعے کیا جاتا ہے یا وہ چیز جو زمین کی جنس ہو، زمین سے یا زمین کی جنس سے جو ہے تیمم کیا جاتا ہے۔ اب وہ 10 صورتیں کون سی ہیں آئیے سماعت کریں۔ فرمایا گیا کہ سب سے پہلی صورت یہ ہو کہ بندہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس میں اگر پانی میں ہاتھ ڈالے گا یا پانی کا استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا اس کے انتقال کر جانے کا اندیشہ ہو، کہ ایسی بیماری جس میں پانی کا استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے یا انتقال کر جائے۔ اب اسے کیسا پتہ چلے کہ یہ بیماری ہے اور اسی میں اگر میں پانی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میری بیماری، میرا مرض بڑھ جائے گا اور انتقال کر جائے گا؟ تو اس کی کچھ صورتیں بتائی گئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ طبیب نے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو، اب وہ ڈاکٹر بھی جو ہے شریعت کے احکام کو جاننے والا ہو اور وہ ڈاکٹر فاسق نہ ہو، فسق و فجور کرنے والا نہ ہو۔ لیکن اگر ہم آج کے دور میں ایسے ڈاکٹر کو تلاش کریں گے کہ جس کے حوالے سے شریعت نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر جو فسق و فجور کرنے والا نہ ہو، اگر وہ کہے کہ اگر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا یا پانی کا استعمال کیا تو آپ کی بیماری بڑھ جائیں گی، تو آج کے دور میں ملنا مشکل ہے۔ تو الحمدللہ علماء اکرام نے ہماری رہنمائی فرمائی اور اس مسئلے کا حل عطا فرمایا کہ اگر آج کے دور میں ایسا کوئی طبیب نہ ہو تو فرمایا گیا کہ ایسا کوئی طبیب ہو جو اس بیماری کا جانکار ہو، چاہے وہ مسلمان ڈاکٹر ہو یا غیر مسلم ڈاکٹر ہو۔ اگر ایسے ڈاکٹر نے جو اس بیماری کا ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، اگر وہ بتا دے کہ اگر آپ نے اس بیماری میں پانی کا استعمال کیا تو آپ کو جو ہے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ بندہ مٹی کے ذریعے تیمم حاصل کرے، پانی کا استعمال نہ کرے۔ دوسری صورت بتائی گئی کہ بندے کو خود سے جانتا ہو، یعنی وہ خود سے اس نے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ گزشتہ سال اسی مہینے میں یا اسی جو ہے موسم کے دوران بیماری ہوئی تھی اور اس بیماری میں نے پانی کا استعمال کیا تھا تو میری بیماری بڑھ گئی تھی۔ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر وہ بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں پچھلے سال ایسا ہی میرے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، اس بیماری میں نے پانی کا استعمال کیا جس کی بنا پر بیماری بڑھ چکی تھی، تو اس بندے کو اجازت دی گئی کہ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر وہ بندہ پانی کا استعمال نہ کرے بلکہ پاک مٹی کے ذریعے تیمم حاصل کرے۔ اس کنڈیشن میں ایک اور ایک چیز بتائی گئی کہ اگر بندہ گرم پانی سے وضو کر سکتا ہے، گرم پانی اگر نقصان نہیں پہنچاتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گرم پانی کے ذریعے وضو کرے یا غسل کرے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ اگر اسے پانی گرم میسر نہیں آتا تو اسے اجازت دی گئی کہ وہ مٹی کے ذریعے تیمم کرے۔ دوسری صورت فرمائی گئی کہ جہاں پر وہ موجود ہے وہاں سے چاروں جانب، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں جانب 1.5 کلومیٹر تک پانی نہ ہو۔ ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ بندہ تیمم کر کے پاکی حاصل کرے۔ فرمایا گیا کہ اگر 1.5 کلومیٹر کا مسئلہ بتایا گیا کہ 1.5 کلومیٹر پانی نہ ہو تو بندہ تیمم کرے، لیکن اس میں ایک اور ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی گئی کہ اگر 1 کلومیٹر کے اندر پانی موجود ہے لیکن وہاں تک جانے کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ وہاں جا کر پانی لے کر آئے، کیونکہ نماز کے لیے وقت کم ہے، اگر وہ بندہ وہاں جاتا ہے ٹریول کرنے میں ٹائم جائے گا، وہاں سے ریٹرن آنے میں جائے گا اور پھر اس کا جو ہے وضو کرنے میں، اگر ایسے وقت میں اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو فرمایا گیا اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ تیمم کر کے اپنی نماز ادا کرے، اس کے بعد وہ پانی لے کر آئے، وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے۔ دوسرا مزید فرمایا گیا کہ اتنی سردی کہ نہائے گا تو مر جائے گا، یا اگر نہیں مرے گا تو بیمار ہونے کے زیادہ امکانات ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ بندہ تیمم کر کر نماز ادا کرے، تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کرے۔ اب سردی سے مراد ایسی نہیں کہ جو آج ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، فرمایا گیا کہ سردی ایسی سخت ہو کہ باقاعدہ کہنے والے کہے کہ ہاں اس سردی میں اگر کوئی پانی کا استعمال کرے تو اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا، تو فرمایا گیا کہ اتنی سخت
سردی اگر ہو تو ایسی سردی میں بندہ اگر پانی کا استعمال کرے تو بیمار ہو سکتا ہے زیادہ یا جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی سردی کے موقع پہ فرمایا گیا کہ بندہ تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کرے اور اپنی عبادتوں کو ان کے اوقات پر ادا کرے۔ دشمن کا خوف ہو، یعنی پانی تو موجود ہے لیکن جہاں سے اسے پانی لے کر آنا ہے وہاں پر دشمن کا خوف ہے، یعنی لٹیرے ہیں، کوئی اس کا مال لوٹ لیں گے، یا کوئی ایسی عورت ہے کہ اگر وہاں جائیں گے تو اس کو اپنی عزت کا خطرہ لاحق ہو، یا فرمایا گیا کہ پانی لانے کے راستے میں کہیں پہ موذی جانور آ جائیں گے جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ بندہ اس پانی کو لینے نہ جائے بلکہ تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کرے اور اپنی عبادت کو ان کے اوقات پر ادا کرے۔ اب پانچویں صورت فرمائی گئی کہ بندہ جنگل کے راستے پر ہے، جنگل میں ہے اور وہاں پر اس کے پاس پانی لینے کے لیے کنواں تو دکھا اسے کہ کنواں نظر آیا کہ جس کے ذریعے پانی حاصل کر سکتا ہے، لیکن کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس ڈول یا رسی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی فرمایا گیا کہ بندہ تیمم کر کر اپنی عبادتوں کے لیے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ چھٹی صورت فرمائی گئی کہ پانی مہنگا ہو، یعنی اگر کوئی سفر کر رہا ہو، سفر کے معاملات میں پانی اس کے پاس بہت کم تھا اور جب نماز کا وقت آیا اور اس نے کہیں سے پانی خریدنا چاہا تو ان لوگوں نے جہاں سے پانی خرید رہا ہے ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کے ریٹ کو، اس کے پرائس کو، اس کی رقم کو بڑھا دیا، تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ زیادہ مہنگا پانی نہ خریدیں بلکہ تیمم کر کر اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آٹھواں فرمایا گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز عیدین چھوٹ جائیں گی۔ یہ عید کا مسئلہ ہے کہ اگر جہاں پر یہ رہتا ہے اس آبادی میں، اس علاقے میں سب سے آخری فجر کی نماز ہوتی تھی، لیکن یہ بندہ تاخیر سے اٹھا اور اگر وضو کرے گا، غسل کرے گا تو نماز کی جماعت جاتی رہے گی، نماز اسے نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ بندہ تیمم کر کر جو ہے جماعت کے لیے جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر جہاں یہ رہتا ہے اس علاقے میں 4 مساجد ہے، پہلی مسجد کی جماعت چھوٹ رہی ہے لیکن باقی 3 مساجد کی جماعت تینوں میں سے کوئی ایک مل سکتی ہے، تو فرمایا گیا کہ بندہ غسل کرے، وضو کرے، اس کے بعد جا کر جو ہے جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن سب سے آخری جو جماعت ہونے والی تھی، مثال کے طور پر ایک جماعت 7 بجے، کوئی 7:15 بجے، کوئی 7:30 اور کوئی 8 بجے تھی، اب اتنی تاخیر سے اٹھا کہ 7:45 بج رہے تھے یا 8 بجنے میں بالکل 5 منٹ باقی تھے، تو ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ وہ عید کی نماز اس کی قضا ہو جائے، چھوٹ جائے گی، تو فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں بندہ تیمم کر کر عید کی نماز ادا کرے۔ لیکن یہ مسئلہ جمعہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کی جماعت میں بندہ نہیں پہنچا تو جمعہ چھوٹ جائے گی، لیکن اس کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ جمعہ کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن عید کی جماعت اگر چھوٹ جاتی ہے تو وہاں پر وہ دوسری نماز ادا نہیں کر سکتا۔ 9ویں صورت فرمائی گئی کہ آدمی میت کا ولی نہ ہو، یعنی کوئی بندہ قبرستان میں پہنچا تھا یا کہیں پر نماز جنازہ ہونے والی تھی، بندہ گزر رہا تھا، اب اس نے سوچا کہ چلو میں بھی نماز جنازہ میں شرکت کر لیتا ہوں، لیکن دیکھا کہ بس جماعت کھڑی ہے اور شروع ہو چکی ہے، اگر یہ وضو کرے گا تو وضو کے کرتے کرتے جماعت چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں وہ بندہ جو اس میت کا ولی نہ ہو وہ تیمم کر کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اب یہ کیوں فرمایا گیا کہ ولی نہ ہو؟ تو فرمایا گیا کہ اگر ولی ہوگا، جیسے جو میت ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو یا بھائی ہو، تو جب تک وہ بندہ وضو کر کر نہیں آتا جماعت نماز جنازے کی شروع نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی ایک عام انسان کے لیے اتنی دیر تک کوئی جنازے کو نہیں روکے گا، اس لیے اس عام انسان کے لیے، اس شخص کے لیے جو گزر رہا تھا، سوچا کہ چلو میں نماز میں شامل ہو جاؤں، اسے اجازت دی گئی کہ بندہ تیمم کر کر نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آخری اور 10ویں کنڈیشن شرط یہ فرمائی گئی کہ پیاس کا خوف ہو، یعنی بندہ سفر کر رہا تھا، اس کے پاس پانی تو ہے لیکن آگے جو سفر ہے
کئی کلومیٹر کا سفر ہے اور راستے میں درمیان میں پانی نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ جو پانی اس کے پاس تھا وہ صرف وہ پینے کے لیے استعمال کرے، باقی اگر عبادت کا نماز کا وقت آتا ہے تو وہ تیمم کرے اور اپنی عبادت کو ادا کرے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ پانی جو ہے اس کے پاس وہ اپنے پینے کے لیے رکھے یا اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی سفر کر رہے ہیں ان کے لیے رکھے۔ اگر اس کے بعد ایکسٹرا پانی ہوتا ہے تو وضو کے لیے استعمال کرے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو اسے اجازت دی گئی کہ بندہ تیمم کے ذریعے جو ہے پاکی حاصل کرے اور اپنی عبادتوں کو گزارنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند کنڈیشن آپ کے سامنے بتائی گئی کہ جس کی بنا پر تیمم ہم پر جائز ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہماری یہ کنڈیشن میں سے کوئی کنڈیشن ہمارے سامنے پیش آتی ہے، کوئی ایسا موقع آتا ہے، تو ہم بھی تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور تیمم جو کیا جاتا ہے زمین سے یا زمین کی جنس سے کیا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زمین یا زمین کی جنس سے ہی تیمم کریں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہے، جیسے وہ چیزیں جو آگ میں پگھل کر رہ جاتی ہے، جل کر خاک ہو جاتی ہے، تو اس سے تیمم جائز نہیں، جیسے سونا، چاندی، پیتل، کسی بھی طرح کا میٹل یا لکڑی، کپڑا وغیرہ، ان سے تیمم جائز نہیں۔ ہاں لیکن ان چیزوں پر اگر گرد جمی ہو، جیسے لکڑی کی ڈیسک ہے گھر میں یا میز رکھی ہوئی تھی اس پر دھول تھی، تو فرمایا گیا کہ اس گرد غبار سے بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ گھر میں اس کو تیمم کرنا تھا لیکن گھر میں ٹائلس لگے تھے، ماربلز لگے تھے، وہاں پر تو مٹی نہیں ہوتی، لیکن فرمایا گیا کہ اس پر ہاتھ مار کر بھی وہ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی چیزیں جیسے کپڑا رکھا ہوا تھا، کپڑے پر گرد جمی تھی، اگر صرف کپڑے پہ ہاتھ مارے تو تیمم نہ ہوگا، لیکن کپڑے پہ گرد و غبار جمع تھا، اس پر وہ بندہ ہاتھ مارتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں گرد لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ اب ایک خاص مسئلہ سماعت کرے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں، کہ جہاں پر انگلیوں کے کھلال کا مسئلہ فرمایا گیا، جہاں پر گرد و غبار ہوتی ہے وہاں پر بندہ جب ہاتھ مارتا ہے تو گرد و غبار اس کی انگلیوں کے درمیان بھی لگ جاتی ہیں، لیکن جہاں پر گھر کا معاملہ ہے کہ وہاں پر ڈسٹ بہت کم ہوتا ہے یا تو نہ کے برابر ہوتا ہے، جب وہاں پر ہاتھ مارے گا تو صرف انگلیوں پر ہی، یعنی جو سامنے حصہ دکھائی دے رہا ہے اتنے ہی حصے پر جو ہے ہمارا حصہ دیوار کو یا زمین کو ٹچ ہوگا، انگلیوں کے بیچ کا حصہ ٹچ نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ یہاں پر کھلال کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ اگر بندہ بغیر کھلال کیے سوچے کہ میرا تیمم مکمل ہو گیا تو اس کا تیمم ادھورا رہے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی تیمم کرے تو اس بات پر توجہ دے کہ میرا تیمم صحیح طریقے سے ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی خامی مجھ سے ہو گئی ہو تو میں آپ تمام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک تعالی آپ کو اور مجھے ہم تمام کو صحیح معنوں میں مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے۔ سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے۔ لوٹا ہے چشم تر گوہر، لوٹا ہے چشم تر گوہر، مدینہ آنے والا ہے۔ سنبھل جا اے دل مضطر، قدم بن جائے میرا سر، مدینہ آنے والا ہے۔ قدم بن جائے میرا سر، مدینہ آنے والا ہے۔ بچھوں رہا میں
گزر بن کر بچھوں راہ میں گزر بن کر مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا اے دل مضطر کرم ان کا چلا یوں دل سے کہتا راہ طیبہ میں کرم ان کا چلا یوں دل سے کہتا راہ طیبہ میں دل مضطر تسلی کر دل مضطر تسلی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے جو دیکھے ان کا نقش پا خدا سے وہ نظر مانگو جو دیکھے ان کا نقش پا خدا سے وہ نظر مانگو چراغ دل چلو لے کر چراغ دل چلو لے کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ کی نچھاور ہے یہ میرا دل میری آنکھیں مدینہ کی نچھاور ہے یہ میرا دل میری آنکھیں نچھاور ہوں مدینہ پر نچھاور ہوں مدینہ پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے وہ چمکا گنبد خضرا وہ شہر پرضیا آیا وہ چمکا گنبد خضرا وہ شہر پرضیا آیا ڈھلے اب نور میں پے کر ڈھلے اب نور میں پے کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے تو دنیا سے کنارہ کر تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے
طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے قمر آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے قمر آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے بچھا ہے چاند کا بستر بچھا ہے چاند کا بستر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے غبارے راہ انور کس قدر پر نور ہے اختر غبارے راہ انور کس قدر پر نور ہے اختر تنی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، نوری اوراد و وظائف سے یہ درس کا سلسلہ آپ کے سامنے بدستور جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ انبیاء کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ، جس کو آپ اور ہم آیت کریمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ آیہ کریمہ کہ جو حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رہائی دی۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے کچھ فضیلت اس امید پر ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے اس مشکل بھرے دور میں، اس پریشانی بھرے دور میں، جہاں ہر طرف مشکل پریشانیاں، وبا اور ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہے، تو یہ ہمارے لیے آج یہ آیہ کریمہ بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت کی حامل ہے کہ ہم میں کا ہر کوئی شخص اس کو ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ یا 15 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس کی تلاوت ضرور بھی ضرور کرے، تاکہ اللہ رب العزت آنے والی جملہ مصیبتوں سے
اور چل رہی جملہ مصیبتوں سے تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور وہ آیہ کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیہ کریمہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی قوم جب بہت زیادہ گناہوں پر جری ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام بار بار ان کو تنبیہ کیا کرتے، تبلیغ کیا کرتے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے، اس بات کے حوالے سے بے پرواہ ہو گئے تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر ہماری آبادی سے نکل گئے، جب تک حضرت یونس علیہ السلام ہماری آبادی میں موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ اس دور کے بھی لوگوں کو یہ پتا تھا کہ جب تک نبی ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام رات ہی رات اپنے مقام سے نکل گئے، اور صبح نمودار ہوتے ہوتے اللہ کے عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ کالے بادل نمودار ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی میں اب اللہ کے عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو سارے کے سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی شروع کی، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ آبادی سے باہر نکل آئے، مرد عورتوں سے جدا ہوئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کیا گیا، اور سب ایک جگہ جمع ہو کر الگ الگ جو ہے قبیلے کی اور الگ الگ شکل میں کھڑے ہو کر لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنی سچی توبہ کی کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روایتوں میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے بنا کسی کی اجازت کے دوسرے کے گھر کا پتھر اپنے گھر پہ لگایا تھا، انہوں نے وہ پتھر بھی گھر کے نکال کر لا کر اپنے اس لوگوں کے حوالے کیے جن کی وہ امانتیں تھیں۔ اس طریقے سے انہوں نے سچی توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ آج کے اس درس میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم آیت کریمہ کا ورد تو کریں گے، لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے، تو تشریف لانے پر حضرت یونس علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا، تو حضرت یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے عذاب میں یہ لوگ گرفتار ہو چکے ہوں گے، لیکن جب آبادی کے اندر لوگوں کو دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اور یہ ڈر سے حضرت یونس علیہ السلام آبادی میں داخل نہیں ہوئے کہ لوگ انہیں کہیں جھوٹا نہ کہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، دیکھیے اللہ کا عذاب تو آیا نہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کی سچی توبہ کی حوالے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اطلاع نہ تھی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھے کچھ لوگ، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے پھر اپنے قدموں کو انہوں نے پیچھے لیا، اور پھر کشتی کے ذریعے وہ آبادی سے دور چلے گئے، یہاں تک کہ کشتی بیچ سمندر میں جا کر رکی۔ اب کشتی کے وزن کو کم کرنے کے لیے تاکہ کشتی چلے اور یہ مجھدار سے نکلیں، تو لوگوں نے قرعہ اندازی کی کہ کس کا نام آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام تینوں مرتبہ قرعہ اندازی میں آیا، اور حضرت یونس علیہ السلام دریا میں تشریف لے گئے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں تشریف لے گئے، تو تشریف لے جانے پر اللہ کے حکم پر ایک مچھلی آئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں محفوظ کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ
کہیں میرا انتقال تو نہیں ہو گیا، تو انہوں نے پیر ہلایا اپنا، تو ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے محفوظ کیا ہے۔ اب وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں جب تو انہوں نے تسبیح و تحلیل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سمندروں کی مچھلیوں سے ان کی تسبیح کی آواز آنے لگی، تو جب انہوں نے بھی تسبیح و تحلیل کرنا شروع کی اور یہ تسبیح کو انہوں نے کثرت سے پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو رہائی عطا فرمائی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تو سمندر کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ دونوں اندھیروں میں رہ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس تسبیح کی برکت سے استغاثہ کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام پر کرم فرمایا، اور اس تسبیح کی برکتیں ظاہر ہوئی کہ کنارے پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے انگل دیا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور فرماتے ہیں قیامت تک کے جتنی بھی آنے والی مصیبتیں ہوں، جتنی بھی آنے والی مصیبتیں ہوں، جو بندہ جس کسی طرح کی مصیبت میں گھرا ہو، اگر وہ اس کا ورد کرے گا، اللہ اس مصیبت سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ آئیے اسی کے ضمن میں دو حدیثیں سنتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، جو کوئی شخص کسی بھی مصیبت کے وقت آیے کریمہ کا ورد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے کے ہم نے معاملات دیکھے تھے، دنگوں کے معاملات، کہ جہاں پر لوگ گلیوں میں باقاعدہ لوگوں کو بٹھا کر آیت کریمہ کا ورد کراتے تھے۔ آج گزارش ہے کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کر سب کو جمع کرنا اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم جو بھی نماز پڑھے اس کو یہ کہہ دیں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ صحیح وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ یقیناً اللہ رب العزت اس آیے کریمہ کی برکت سے ضرور بھی ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اس کرونا وائرس، اس کی وحشت، اس کی دہشت، اور یہاں تک کہ یہ بے روزگاری، تنگی رزق کے معاملات، یہ لاک ڈاؤن کے حالات سے اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں رہائی عطا فرمائے گا۔ بس ضروری ہے کہ دیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے پر ہم اور آپ عمل کریں۔ ایک آخری حدیث پاک المستدرک میں ہے، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اللہ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں جس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا، یعنی یہ آیہ کریمہ۔ جو کوئی مسلمان اپنی بیماری میں 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، تو اگر اس مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت پائے گا، اور اگر بیماری سے شفایاب ہو گیا تو اس کے سارے گناہ اس کا میرا مولا بخشتا نظر آئے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کیجئے، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ آیہ کریمہ کی برکت کا اندازہ کریں، اور اس سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ بندہ اگر ان کلمات کو دہرا کر، ان کلمات کا ورد کر کے اگر بندہ پڑھے اور پھر دعا کرے، تو آپ ذرا بتائیے، یقیناً
اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، ہماری مشکلوں کو بھی دور کرتا نظر آئے گا۔ بس ضروری امر یہ ہے کہ ہم میں کا ہر کوئی بندہ اس کی پابندی کرے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 2 وظیفے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ الحمدللہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا یہ فقیر قادری بھی اس کا پابند ہے کہ جب بھی فرض نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو 11 مرتبہ، بہت زیادہ اگر آپ پر گرا گزرتا ہو، یعنی بہت بھاری آپ کو لگتا ہو، تو 11 مرتبہ ہی صحیح پہلے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں جو ہم نے پہلے سنا، اور پھر اس کے بعد اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں تاکہ اللہ ہمارے سوال کو پورا کرے۔ اس امید پر یہ آیت کریمہ، جس کو آیت کریمہ کا ختم بھی کہا جاتا ہے، جو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ ضرور بھی ضرور پڑھیں۔ 11 مرتبہ استغفار پڑھیں، لا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 11 مرتبہ، اور پھر 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کریں، یقیناً اللہ دعا ضرور بھی ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے، اور یقیناً اللہ کے محبوب کی زبان وہ زبان ہے کہ محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ تو وہی کہتے ہیں جو حکم الہی ہوا کرتا ہے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ضرور بھی ضرور یہ آیت کریمہ کا ورد جاری و ساری رکھیں۔ آخر میں کسی بھی قسم کی عرضی و سماوی آفت آ جائے تو فرمایا گیا کہ چند حضرات مل کر خلوص دل کے ساتھ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا ورد کریں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ مصیبت دور ہوتی نظر آئے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور اس آیت کریمہ کو آپ اپنے ورد جا بنائیں، اور ہر فرض نماز کے بعد ضرور بھی ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مصیبت سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل ہم تمام کے علم اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے کریم ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام امت مسلمہ کو میرے کریم تو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے آج کے اس بیان کا آغاز حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کے لکھے ہوئے ان اشعار کے ذریعے کیا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کے عرص پاک کی تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزری،
اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے جنہیں اللہ نے توفیق دی اپنے اپنے گھروں میں اپنی حیثیت اور اپنے شعور کے مطابق حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا، تو ہم نے سب سے پہلے ان کے اشعار کو پڑھ کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ آج انشاءاللہ اسی عنوان پر فقیر آپ کے سامنے اپنے شعور کے مطابق کچھ گفتگو کرے گا، چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی مختار کل ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو طاقتور بنا کر پاورفل بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے ہفتہ واری اجتماع میں ہم ایک بار پھر سے آن لائن جڑ چکے ہیں، اور چونکہ آج کے ہفتہ واری اجتماع میں اہل سنت والجماعت کے ایک اہم عقیدے پر گفتگو ہونا ہے، میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس گفتگو کو آپ سننے کی، سمجھنے کی اور دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد اور تمام معاملات کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں، ورنہ آنے والے دنوں میں آپ جانتے ہیں جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے مسلمانوں میں نت نئے فرقے وجود میں آتے جا رہے ہیں، اور یہ ہونا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی میری امت بنی اسرائیل سے ایک قدم آگے نکل جائے گی۔ آج آپ دیکھیں مسلمان کہلانے والے روئے زمین پر بہت سارے فرقے موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال میرا یہ عنوان نہیں، ورنہ میں ان فرقوں کے نام بھی بتاتا، ان کے عقائد بھی آپ کو گن گن کر بتاتا۔ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی ہفتہ واری اجتماع میں ہم اس کے تعلق سے بھی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایسے بدعقیدہ، گمراہ اور بددین فرقوں سے اللہ ہم سب کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال جو باطل فرقے ہیں ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ایک عام انسان ہی کی طرح ہوتے ہیں، اگر ان کا مرتبہ عام انسانوں سے بڑا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف ان کا نبی ہونا ہے، علاوہ اس کے کوئی اور خاصیت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ وہ معمولی بشر ہیں، کسی نے کہا وہ ہماری طرح عام آدمی ہیں، کسی نے کہا بہت احترام کرنا ہی ہے تو ایسے کرو جیسے گاؤں کے مکھیا کا ہوتا ہے، گاؤں کے سرپنچ کا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کسی نے انہیں بڑے بھائی کی طرح کہا، اور کسی لکھنے والے نے تو ساری حدیں پار کر دی اور اپنی کتاب کے اندر اپنا یہ گندا عقیدہ ظاہر کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام محمد یا علی ہو، اب جانتے ہیں یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر اس نے جو بیان کیا اس کی وجہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس نے سنیوں پر حملہ کیا، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لے کر اس نے شیعوں پر حملہ کیا۔ اس لیے اسپیشلی اس نے یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس نے معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کیا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا جانتے ہیں آپ عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمتوں کا، آپ کے منصب و مقام کا، آپ کے اختیارات کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کو زمین پر بھیجا، اللہ نے کسی نبی کو محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو جو ہے
माज अल्लाह कमजोर बनाकर नहीं भेजा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो अपने आप को मुसलमान कहलाएं, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े उनका उम्मती कहलाएं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को मानने को तैयार नहीं, वो बताइए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के इख्तियार को कब मानने वाले हैं? वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को, वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को, यानी दीगर अंबिया के इख्तियारात को वो जालिम कब मानेंगे? जब वो इमामुल अंबिया के इख्तियार को नहीं मानते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक बात जहन में महफूज कर ले, अल्लाह का नबी हो या अल्लाह का वली हो, इन्हें जो मर्तबा मिलता है वो उन्हें कौन देता है? हमने और आपने उन्हें ये मर्तबा तो नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी बनाया, अल्लाह ने किसी को वली बनाया। तो जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बुलंद मकाम अता फरमाया कि नबूवत से सरफराज किया, विलायत से सरफराज किया, जाहिर है कि अल्लाह ने उनको मोहताज और मजबूर तो नहीं बनाया होगा ना, कोई पावर ही नहीं दिया है, कोई इख्तियार ही नहीं दिया है, बल्कि आम इंसानों की तरह है वो माज़अल्लाह, अगरचे वो नबी हैं, आम इंसानों की तरह है माज़अल्लाह, अगरचे वो वली हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारा ये अकीदा है, अंबिया की शान, उनकी अजमतें तो बहुत बड़ी हैं, अल्लाह का कोई वली भी मोहताज और मजबूर नहीं होता है। आप सैयदना सरकार गौसे आजम को देखें, आप सैयदना गरीब नवाज को देखें, आप महबूब इलाही को देखें, आप मखदूम किचौचा को देखें, आप इन अल्लाह वालों की जिंदगी उठाकर इनकी सवाने पढ़कर देखें तो आपको पता चलेगा, अगरचे ये बोरिया नशीन थे, अगरचे इनके पास पहनने को बहुत ही खूबसूरत लिबास नहीं थे, अगरचे ये आलीशान महलों में नहीं रहते थे, अगरचे इनके साथ खुद्दाम का जमघटा नहीं था, इनके पास सोने चांदी का ढेर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये मोहताज और मजबूर नहीं थे। बल्कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरा तो ये भी कहना है, अल्लाह का वली वो नहीं होता है जो लोगों का खाने वाला हो, अल्लाह का वली वो होता है जो लोगों को खिलाने वाला होता है। अल्लाह का वली लूटने नहीं आता, अल्लाह का वली बांटने आता है। तो अब आप सोचें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली इतने पावरफुल हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अपनी खड़ाओं को हुक्म दे, खादिम को नहीं, गुलाम को नहीं, मुरीद को नहीं, अपने अमामा शरीफ को नहीं, बल्कि अपनी खड़ाओं को हुक्म दे तो आपकी खड़ाऊं हवा में परवाज कर जाए। अगर आप अना सागर को हुक्म दे तो पूरा का पूरा अना सागर आपके कांसे में आ जाए। आप सोचें मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो जब गरीब नवाज इतने पावरफुल हैं, जो हुजूर की उम्मत में से हैं, जो नबी नहीं है, सहाबी भी नहीं है, ताबई भी नहीं, तबे ताबई भी नहीं, बल्कि मेरे आका की आल में से हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के सैकड़ों साल के बाद पैदा हुए, जब अल्लाह का वली इतना पावरफुल है तो अल्लाह का नबी कितना पावरफुल होगा। इसी तरह सैयदना सरकार गौसे आजम को देखें, जो तमाम वलियों के इमाम हैं, जो गरीब नवाज के भी इमाम, उनके भी सरदार हैं। गरीब नवाज क्या आपको कहीं माज़अल्लाह मोहताज नजर आते हैं, कहीं मजबूर नजर आते हैं? बल्कि गरीब नवाज तो वो हैं, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि आप मुर्गा ज़बा करें, उसको भूने, पकाएं, खाएं, और खाने के बाद आप चाहें तो तमाम हड्डियों को जमा करके कुम बिस्मिल्लाह फरमा दें तो अल्लाह तबारक तआला दोबारा उन हड्डियों को मुर्गे में तब्दील कर देता है। अल्लाह ने गौसे आजम को ताकत अता फरमाई कि बगदाद के कब्रिस्तान में जाएं और कहें, बता किस मुर्दे को जिंदा करना है, और वक्त का यहूदी या ईसाई कहे कि ये टूटी फूटी कब्र न जाने कितने सालों पुरानी है, इसमें जो शख्स मौजूद है आप इसको जिंदा करके दिखला दें, तो मेरे सैयदना सरकार गौसे आजम एक ठोकर मारें और कुम बिस्मिल्लाह कह के उस मुर्दे को जिंदा कर दें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सोचें कि जब अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने वाले वलियों को यह ताकत अता फरमाया है, तो जिनके सदक़े में विलायत मिली है, अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी ताकत अता की होगी। इसलिए हमारा यह अकीदा है, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, किसी कहने वाले ने इसी मंजर को सामने रखकर बड़ी प्यारी बात कही, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब हुजूर की उम्मत में पैदा होने वाले हुजूर की अहले बैत का, हुजूर की आल का और हुजूर की उम्मत के औलिया इकराम का ये पावर है, ये इख्तियार है,
تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ غلط نہیں ہے، بلکہ جو لوگ انکار کرتے ہیں انبیاء کی طاقت کا، انبیاء کے اختیارات کا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کے عقیدے وہ نہیں ہیں جو انہوں نے اپنے گھر کے اندھیروں میں بیٹھ کر گڑھا ہو، بلکہ تم نے اپنے گھر کے کھڑکی دروازے بند کیے اور بند کمروں میں رات کے اندھیرے میں تم نے اپنے من سے عقیدے گڑے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ہر عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ باطل عقیدے والوں کے مناظرے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ کامیابی اور ہمیشہ کامرانی اہل سنت والجماعت ہی کو عطا فرمایا ہے۔ بہرحال آج کے ہفتہ وار اجتماع میں نبی مختار کل ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں چند مشہور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج سے پہلے بھی آپ نے ان حدیث مبارکہ کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اسے نکال نہ دیں، بلکہ ان روایات کو سننے کے بعد جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے عقیدے سے ہے اپنے دل کے نہا خانے میں اسے جگہ دیں، تاکہ کل جا کر اگر کہیں کوئی بدعقیدہ سوال پوچھے، اگر کہیں کوئی اعتراض قائم کرے تو ہم بآسانی اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس ظالم کا جواب دے سکیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے ماہ رمضان میں یہ حدیث مبارکہ اکثر سنی ہوگی۔ جب بھی روزوں کے کفارے کا بیان آتا ہے یہ حدیث مبارکہ ہر مبلغ بیان کرتا ہے، ہر عالم بیان کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے بندے مومن کو باز رہنا ہے، اور اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول انہوں نے حالت روزہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، اب ان کا روزہ جاتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حالت روزہ میں ایسی غلطی ہو گئی، اب آپ بتائیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر غلام آزاد کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی غلام نہیں، یعنی میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں غلام رکھوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس پر بھی معذرت ظاہر کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا غریب ہوں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شریعت کا حکم یہی ہے، اب تمہیں یہی کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش رہے۔ وہ صحابی بھی محفل میں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کہیں سے کھجوروں کا ایک ٹوکرا کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل کی طرف مخاطب ہو کر کہ وہ صحابی کہاں ہیں جن کا روزہ ٹوٹا تھا، جو کفارے کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، کہاں ہیں وہ حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے بھرے ٹوکرے کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ لے جاؤ، مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے روزے کا کفارہ ادا کر دے گا، یعنی تمہارا جو روزہ ٹوٹا ہے اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اب جانتے وہ صحابی مسکرا کر کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ جب میرے آقا مسکرائے تو آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور جب دندان مبارک ظاہر ہوتے ہیں تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے تو گلستہ بنا دیا، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تو یہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، اسے آپ کس چیز کا نام دیں گے؟ یہ اختیار نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ پاور نہیں ہے۔ آج کے دور کے کسی اہل حدیث کہلانے والے مفتی کے پاس جاؤ اور جا کر اس مفتی سے بھی پوچھو کہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا ہو، یعنی جان بوجھ کر روزہ اس کا توڑ دیا، تو اب بتائیے اس کا کفارہ کیا؟ وہ کیا کہے گا؟ ایک ٹوکرا کھجور خرید کر لے آؤ، خود کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ تو بڑے مزے ہیں
کہ روزہ ٹوٹا تو اس کی سزا میں دعوت بھی ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیاروں نے یہ اختیار کسی کو نہیں ہے. قیامت تک آنے والا ہر عالم، ہر فقیہ، ہر مفتی یہی جواب دے گا کہ تمہیں اس کے بدلے پے در پے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. غلام آزاد کرنے کا سسٹم نہیں ہے، اب تو غلامی نہیں تو آزاد کہاں سے کریں گے؟ تو یا تو آپ پے در پے 60 روزے رکھیں یا تو پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. علاوہ اس کے تیسرا آپشن کیا ہے؟ دعوت کر دیں، دعوت کھا لیں، خود جا کر کچھ خریدیں، اپنے گھر میں پارٹی کر لیں. ممکن نہیں، روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے لیے آسانی فرما دی. اسی طرح آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، تو مکے کے مشرکین نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا پتہ بتائے گا ہم اس کو انعام کے طور پر 100 اونٹ دیں گے. اب 100 اونٹ کی لالچ میں بہت سارے لوگ نکل پڑے تلاش کرنے کے لیے. ان نکلنے والوں میں سراقہ بن جہشم بھی تھا. سراقہ بن جہشم کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بڑا مضبوط تھا اور تیز رفتار تھا. اس نے مکے میں اعلان کیا کہ اے لوگوں، میرا گھوڑا تیز رفتار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رات کو نکلے ہیں، ہم نے تلاش کرنا ابھی شروع کیا ہے، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا گھوڑا تیزی سے ان تک پہنچ جائے گا اور میں تھوڑی دیر میں انہیں گرفتار کر کے واپس مکے آؤں گا. یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے دوڑ پڑا یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، ان قریب تھا کہ وہ آگے بڑھتا اور حضور اور صدیق اکبر کو گرفتار کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زمین کو کہ زمین تو سراقہ کو پکڑ لے. فرمایا گیا کہ سراقہ کے گھوڑے کے جو پیر تھے وہ زمین میں دھس گئے. اب سراقہ نے جب دیکھا کہ میں گرنے والا ہوں، میرا گھوڑا آگے بڑھتا نہیں، کہ وہ اٹک گیا، زمین میں پھنس گیا، تو اس نے معافی تلافی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واپس جاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، دشمن پر بھی رحم فرماتے ہیں، جانور پر بھی رحم فرماتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. میرے آقا نے اسے معاف فرما دیا کہ ٹھیک ہے سراقہ، میں معاف کرتا ہوں، زمین چھوڑ دے سراقہ کے گھوڑے کے پیروں کو. زمین نے چھوڑ دیا، وہ پھر آگے بڑھا بدنیتی سے. حضور نے حکم دیا، زمین نے پھر سے پکڑ لیا. 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد جانتے ہو میرے آقا کیا فرماتے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اے سراقہ، تو اونٹوں کی لالچ میں میرے پیچھے آیا ہے، جبکہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ سوچیں، تو اونٹوں کی لالچ میں آیا. اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ اونٹوں کی لالچ میں یہ پیچھے آیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ تو اونٹ کی لالچ میں میرے پیچھے آیا، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب یہ کسرا کے کنگن سے مراد جانتے کیا ہے؟ اس وقت کے جو سپر پاورز تھے اس دور میں، کیسر و کسرا یہ 2 سپر پاورز تھے. جیسے ہمارے دور میں ایک وقت تھا کہ امریکہ اور رشیا یہ سپر پاورز کہلاتے تھے، اس کے بعد اب صرف امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے. تو کیسر و کسرا وہ سپر پاورز تھے اس زمانے کے. میرے آقا نے فرمایا سراقہ، میں تو تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا کے کنگن بڑے مشہور تھے اور وہ سونے کے تھے. آپ سوچیں، ایک مسلمان مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں، اور میرے آقا سراقہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں. سراقہ نے جب یہ سنا تو وہیں سے واپس چلے گئے. مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، واپس چلے گئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کئی سالوں کے بعد جب سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، کسرا فتح ہوا. فرمایا گیا حضرت سراقہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بستر مرگ پر تھے. ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے، گھر والے سب سرہانے موجود ہیں، عیادت کو آئے. اب گئے کہ تب گئے، اب انتقال ہوا کہ تب، اب آخری سانس کہ تب آخری سانس. حضرت سراقہ، لوگ گھر والے پریشان، خاندان والے پریشان، آپ پریشان نہیں، مطمئن ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں پریشان ہونے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں اپنے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نہ پہن لوں. اللہ اکبر. کتنا یقین تھا اپنے نبی کی ذات پر، اپنے نبی کے فرمان پر، زبان پر. وہ جانتے تھے کہ سورج اور چاند اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور جب تک روئے زمین پر ایسے مومن موجود تھے نا، ابھی آپ نے سنا کہ چند سالوں پہلے وہ مشرک تھے،
لیکن جب ایمان لائے تو ایمان کس طرح سے لے کر آئے. تعجب ہوتا ہے مجھے، جو کل تک کفار و مشرکین میں سے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی سے ایسی محبت کی کہ تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، نبی کی ذات پر ایسا یقین، نبی کے فرمان پر ایسا یقین، نبی کی زبان پر ایسا یقین. فرماتے کہ لوگوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، مطمئن رہو، میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میں ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نہ پہن لوں، کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے. اور پھر فرمایا گیا سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں کسرا فتح ہوا، مال غنیمت جب آیا تو اس کے اندر کسرا کے کنگن بھی آئے تھے. سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں وہ کسرا کے کنگن پہنائے، اس کے بعد وہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں. مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی تک پہنے، بلکہ تانبے کی بھی نہیں پہن سکتا ہے، لوہے کی بھی نہیں پہن سکتا ہے، کسی بھی میٹل کی نہیں سوائے چاندی کی، اور وہ بھی ایک مقررہ ویٹ تک، اس میں ایک پتھر لگا ہوا ہو. لیکن حضور نے انہیں سونے کے کنگن پہنا دیے، یہ اختیار نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے نے اسی طرح فرمایا گیا، ایک جنگ میں مال غنیمت آیا، اچھا خاصا مال غنیمت آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں اس کو تقسیم کیا. ایک سونے کی انگوٹھی باقی رہ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل کی طرف دیکھا، ایک غریب صحابی رسول جن کا نام حضرت برا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا نے ان کو قریب بلایا، برا یہاں آؤ. وہ صحابی رسول اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. جب قریب آئے تو میرے آقا نے فرمایا اپنا ہاتھ دو. انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی ان کی انگلی میں پہنا دی، اور پہنا کر فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول تجھے پہنا دیں اسے پہن لے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم بار بار بیان کرتے ہیں، دولہے کو اگر سسرال کی طرف سے سونے کی انگوٹھی ملے تو بھی پہننا جائز نہیں ہے، کہ اس کی اللہ کے ولی کی مزار پر جا کر 7 دھاتو کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. اجمیر شریف جا کر تانبے پیتل کی لوہے کی انگوٹھی خریدنا اور کہنا کہ یہ غریب نواز کی نسبت یا اجمیر شریف کی نسبت والی ہے، برکت ہوگی، معاذ اللہ، اجازت نہیں ہے. جس کے اندر 9 رتن جڑے ہوتے ہیں الگ الگ گرہ والے، معاذ اللہ، اس کی اجازت نہیں ہے. بالکل شریعت نے اجازت نہیں دی، نہ سونے کی نہ کسی اور میٹل کی سوائے چاندی کی، اور وہ بھی اس کا وزن مقرر. یہاں میرے آقا اپنے غلام کو سونے کی انگوٹھی پہنا رہے. یہ پاور کس نے دیا تھا؟ یہ محتاج و مجبور کا کام ہے. اچھا، جب انگوٹھی پہنایا، وہ رب جو وحی نازل فرماتا ہے، وہ رب جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن بھیجتا ہے، کیا بتائیے کہیں کوئی حدیث مبارکہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ محبوب ہم نے قرآن میں جس چیز کو حرام قرار دے دیا تم اس چیز کو جائز کیسے کر سکتے ہو؟ اگر سونے کی انگوٹھی پہننا ہر مسلمان مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے تو برا کون ہے کہ تم نے ان کو پہنا دیا؟ کہیں نظر آتی یہ چیزیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تبھی تو ہم کہتے ہیں نا، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. اس کے بعد فرمایا گیا حضرت برا رضی اللہ عنہ، آپ وہ سونے کی انگوٹھی ہمیشہ پہنے رہتے تھے. آپ کے دوستوں نے دیکھا تو کہا کہ جس چیز کو شریعت نے منع کیا تم وہ پہنتے ہو، برا اس کو اتارو. تو حضرت برا نے کہا کہ جسے میرے نبی نے پہنا دیا ہو بھلا میں اسے کیسے اتار سکتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک اور بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اسی آخری روایت اور دعا کے ساتھ آج اپنی گفتگو کو میں مکمل کروں گا. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے چلا ہوں، اسے بغور سماعت کریں اور اپنے دل کے نہا خانے میں ضرور جگہ دینے کی کوشش کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اعرابی سے یعنی دیہاتی شخص سے ایک گھوڑا خریدا. آپ نے ابھی لیا نہیں تھا بلکہ صرف اس کا سودا طے ہوا تھا. اور عرب والوں کی یہ خوبی تھی، ان کا اصول تھا کہ وہ اگر کوئی سودا بیچ دیتے یا کوئی بات طے کرتے تو پھر وہ زبان دے کر پلٹتے نہیں تھے. لیکن فرمایا گیا کہ اعرابی جو تھا، سودا ہونے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا دینے سے اس نے انکار کر دیا. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم مجھے گھوڑا کیوں نہیں دیتے جبکہ سودا طے ہو گیا ہے، تو اس نے سودا ہونے کا انکار کر دیا اور کہا میں نے ایسا کوئی سودا آپ کے ساتھ کیا نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کریں. حالانکہ جب یہ سودا ہوا تھا اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا.
فرمایا کہ جب صحابہ اکرام کو یہ پتا چلا تو صحابہ اکرام آ کر اس اعرابی کو لان تان کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. کوئی حضور کی عظمت بیان کرتا، کوئی اس سے کہتا کہ عربوں کے اصول کے یہ خلاف ہے، تو ایسا کیسے کر سکتا ہے. لیکن اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ گواہ اگر کوئی ہے تو لاؤ، گواہ اگر کوئی ہے تو لاؤ. ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ حاضر ہوئے. انہوں نے اس اعرابی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر تو ایسے کیسے کر سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا دے دے. اس نے کہا گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ فوراً فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں جس وقت تو نے سودا کیا تھا اس وقت میں موجود تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خزیمہ یہ کیا کہہ رہے ہو، جب میں نے سودا کیا تھا اس وقت تم یہاں موجود نہیں تھے، پھر تم گواہی کیسے دے سکتے ہو. حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں آسمانوں کی خبر سناتے ہیں، حالانکہ ہم آسمانوں پر گئے نہیں، ہم نے آسمان دیکھا نہیں، تو آسمانوں کی خبر ہم آپ کی زبان حال سے سن کر بنا تصدیق کے تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ تو زمین کا معاملہ ہے، آخر یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو سودا کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے. یہ اعرابی جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد جہاں جن معاملات میں دو مردوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میرا خزیمہ وہاں گواہی دیتے تو دو مردوں کے مقابلے ایک اس کی گواہی کافی ہوگی. آپ سوچیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار عطا کیا ہو. ورنہ شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ کسی بھی معاملے میں دو مردوں کی گواہی ضروری ہے. آپ دیکھیں نکاح بھی ہوتا ہے تو وہاں گواہ کتنے ہوتے ہیں. اگر کہیں کوئی انبن ہو جائے، کہیں کوئی معاملہ ہو جائے، کہیں کوئی پراپرٹی کی تقسیم کا معاملہ ہو، تو ساری چیزوں میں گواہ کتنے چاہیے شریعت میں آپ پوچھیں. میرے آقا نے فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ دو مردوں کے مقابلے اکیلا ہی کافی ہے گواہی دینے کے لیے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے نا. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. سونا پہننا مرد کے لیے حرام، میرے آقا چاہیں تو سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا دیں، حضرت برا کو سونے کی انگوٹھی پہنا دیں. میرے آقا چاہیں تو حضرت خزیمہ کی ایک گواہی کو دو مردوں کے مقابلے تنہا ہی تسلیم کر لیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ ماننا چاہیے یقیناً اللہ نے اپنے کسی نبی کو، اپنے کسی ولی کو محتاج و مجبور بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسی عقیدے پر قائم و دائم فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ تمام کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. درمیان گفتگو اگر مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی کوئی غلطی خامی رہ گئی، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل اسے معاف فرمائے، اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، جاتے جاتے آپ تمام سے ادبن گزارش ہے، ہمارے لائیو اجتماع کو سننے کے لیے، نعت مبارکہ سننے کے لیے اور دینی مسائل اور دینی باتیں سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ جیسے ہی ہمارا اجتماع شروع ہو آپ کو فوراً اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل یا ٹیب یا لیپ ٹاپ میں مل جائے اور آپ اجتماع میں بآسانی شریک ہو سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس لنک کو، اس بیان کو شیئر بھی ضرور کرنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اب اگلے بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں آپ، جو کہ یہ آن لائن ہی ہونا ہے، ابھی 31 جولائی تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے لاک ڈاؤن، تو ہماری اگلی ملاقاتیں بھی انشاءاللہ آن لائن ہوں گی. آنے والے بدھ کے ہفتہ واری اجتماع سے ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ کرنے تک کے ترتیب وار تمام واقعات ہوں گے. تو آپ مس نہ کریں. تقریباً 4 ہفتے تک یعنی بقرہ عید تک انشاءاللہ ترتیب وار سوانے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہم اور آپ
समात करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, हमारी हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करने की कोशिश करें। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर आपके दीनी कोई मसाइल हैं, दीनी कोई उलझन है, कोई शरई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल पेश करें। हम कोशिश करेंगे कि इज्तिमा के आखिर में आपके सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब दें। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हर शनिचर को सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद पर सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावारी मरकजी इज्तिमा होता है। लॉकडाउन की वजह से हमारे मरकजी चैनल SDI चैनल पर यह इज्तिमा लाइव होता है। आज आपने फकीर का बयान सुना। मरकजी इज्तिमा में हमारे अमीर अताए हुजूर मुफ्ती आजम वक़ार अहले सुन्नत दाइये कबीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला खिताब फरमाते हैं। बुलबुल बाग मदीना कारी अलहाज मोहम्मद रिजवान खान साहब किबला नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। तो आप सनीचर के इस मरकजी इज्तिमा में भी जरूर शामिल होने की कोशिश करें। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, SDI ऑडियो को सब्सक्राइब करें, SDI शॉर्ट्स क्लिप को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको मिलजुल कर इखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए अब दुआ के लिए अपने हाथों को उठाते हैं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकरे इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क सादिका तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगजब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते, बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कर खब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाहल आलमीन, तेरे इन गुनाहगार और सियाहकार बंदियों ने आज के हफ्तावारी इज्तिमा में जो कुछ सीखा सुना है उसे दिल के निहा खानों में जगह देने की तौफीक अता फरमा, इसे अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमा। मौला कसदन सहवन हमसे कोई गलती खामी रह गई, अपने फजल करम से तू इसे माफ फरमा। अल्लाह तू रहीम है, कुल उम्मत मुस्लिमा के हालात पर रहम फरमा। तू करीम है, कुल उम्मत मुस्लिमा के हालात पर करम फरमा। मौला परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा, मुसीबत ज़दाओं की मुसीबत दूर फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल का जरिया अता फरमा। जो रोजी से लगे हैं अल्लाह उनकी रोजी में खैर और बरकत अता फरमा। मेरे करीम, हम कलमा पढ़ने वालों को कभी किसी का मोहताज न बना, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला न बना, कभी किसी के सामने अपनी हाजतें बयान करने वाला न बना। अल्लाह बना तो अपने महबूब की चौखट का भिखारी बना, गौसे आजम के दर का मंगता बना, अपने वलियों की चौखट का फकीर बना। अल्लाह अपने महबूब के नालैन का सदका अता फरमा, अपने महबूब की आल का सदका अता फरमा। मौला अपने महबूब पाक के नालैन के सदक़तुफैल कोरोना से कुल उम्मती मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो अब तक बचे हैं आइंदा भी उनको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा, और जो लोग इसकी चपेट में आ चुके मेरे करीम उन्हें शिफा अता फरमा। मौला उन्हें सेहत अता फरमा, उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला जो वायरल फीवर की वजह से तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, या इलाहल आलमीन, हमारे घरों में जो बच्चे बीमार हैं, जो बुजुर्ग हजरात बीमार हैं, हम में जिनके माँ बाप बीमार हैं, हम में जिनके अहल वयाल बीमार हैं, भाई बहन दोस्त अहबाब बीमार हैं, रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह सब पर अपना खास फजलो करम फरमा, सबको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। अपने महबूब के नालेन के सदक़े हमारे साथी मौलाना अब्दुल मजीद साहब को, उनकी वालिदा को मुकम्मल शिफा अता फरमा। मूसा भाई को, उनके वालिद को मुकम्मल शिफा अता फरमा। मौला बाबा को मुकम्मल शिफा अता फरमा। मेरे करीम बहुत से मरीजों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, सबको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। ज़ैनुल आबदीन भाई की अहलिया को शिफा अता फरमा। मेरे करीम जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा, और जो लोग इस वक्त दुआ में शामिल हैं
ہم سے دعاؤں کی درخواست نہ کر سکے، اے اللہ تو ان سب کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان کی آمین کی لاج رکھ لے، ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تو دلوں کی راز جانتا ہے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بے روزگار ہو گئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مولا جو تنگ دست ہو گئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو قرض کے بوجھ تلے ڈوب گئے، اے اللہ سب کو اس پریشانی مصیبت و بلا سے نجات عطا فرما۔ ہمارے گھروں کے دسترخوان میں اپنی برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما، ہر مسلمان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کورونا کی وجہ سے ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو دنیا سے رخصت ہوئے، سب کو مرتبہ شہادت عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، بالخصوص ہمارے ساتھی امجد بھائی کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے اہل و عیال پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ میرے کریم روزانہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں موتیں ہو رہی ہیں، روزانہ طرح طرح کی یہاں وہاں سے خبریں آتی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ اس کورونا جیسی بیماری سے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس مصیبت و بلا سے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دنیا سے اس مرض کا مولا اس وائرس کا خاتمہ فرما۔ میرے کریم رحم فرما، کرم فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا۔ مولا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے، حضور تاج الشریعہ سے، حضور مفتی اعظم سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم ہمارے علم اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں مدینے میں موت نصیب فرما۔ مولا اس سال ہمارے جن جن بچوں نے 10ویں 12ویں کے امتحان دیے ہیں، مسلمانوں کے ان بچوں کو نمایاں نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ جو نیٹ کی تیاری میں لگے ہیں، جو انجینئرنگ کی تیاری میں لگے ہیں، اے اللہ جو MBA کر رہے ہیں، جو طرح طرح کی ڈگریاں ڈپلوما حاصل کر رہے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں سیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ان تمام بچوں کو خوب کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ مسلمانوں کو دنیا میں بڑے بڑے عہدے عطا فرما، آخرت میں بڑے بڑے درجے نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔